वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तिखारा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उम्मत मुसलमा को तोहफ़तन ज़बान नबुव्वत से दिया गया है, उसका इसमें बेहतरीन अमल अल्लाह ने बताया है। लोगों से जाके कहते हैं जी हमारा इस्तिखारा कर दें, और ये बहुत गलत फेल है, बहुत गलत अमल है कि कोई बंदा किसी के मुताल्लिक इस्तिखारा नहीं कर सकता। लोगों का एक गलत ज़हन बन चुका है आज दुनिया में। बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं इस्तिखारा सेंटर, ऑनलाइन जो है वो अक्सर ऐड देते हैं कि इस्तिखारा करवाने के लिए रजू करें, और लोग बड़ी तादाद में इस्तिखारे करवाते हैं। फ़ी इस्तिखारा जो है 5,000 का, फ़ी इस्तिखारा जो है 3,000 का, डिस्काउंट 10 इस्तिखारों में हो जाएगा। ये अजीब एक ड्रामा है। याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिखारा का तरीका बताया है। आपने कहीं भी किसी हदीस में नहीं मिलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मुझसे इस्तिखारा करवाओ, या किसी एक सहाबी ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके इस्तिखारा करवाया हो कि या रसूलल्लाह मेरी या मेरे बच्चों की शादी है या कारोबार है, आप इस्तिखारा कर दें। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया तुम इस्तिखारा करो। हुजूर से क्या करें, अपने बड़ों से क्या करवाएं, फिर अपने बुजुर्गों से इस्तिखारा ना करवाएं तो फिर क्या कराएं। उसे कुरान ने मशवरा कहा, वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह। आपस में मशवरा करो हर काम में, और जब तुम्हारा किसी बात में तय हो जाए तो फिर तवक्कुल करो अल्लाह पे, अल्लाह उसमें मदद कर देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा मशवरा करते थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा से मशवरा करते थे। और कुरान पाक में मशवरे पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम ही सूरह शूरा है, और अल्लाह ने अपने पैगंबर को अमर दिया है कि आप मशवरा करें। अब हमारे नबी को हुक्म हुआ और बदर के कैदियों को मशवरा हुआ, हुजूर ने सहाबा से मशवरा किया कि इनके साथ क्या सलूक करें। अबू बकर सदीक ने कहा कि इनको फिदिया लेके छोड़ दें, और उमर ने कहा इनकी गर्दनें काटें। हर बंदा अपने अजीज का ले ले सर, तलवार सामने रखे, तलवार हाथ में पकड़े, और मैं अपने मामू की गर्दन काटूंगा जो कैदी बन के आपका दुश्मन बन के आया था, और अबू बकर अपने बेटे की गर्दन काटें जो गिरफ्तार हुए हैं, और आप अपने चचा की गर्दन काट दें, अब्बास हैं जो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कसीर तादाद में ये कहा कि फिदिया फिदिया फिदिया, क्योंकि सारे समझते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने चचा से प्यार करते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा कि हम तो हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से मशवरा, और वैसे भी फिदिया लेना जायज़ है। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया कि अगर आपने मशवरे का अमल ना किया होता तो अजाब आपके सर पे आ चुका था, क्योंकि उमर की राय अल्लाह को पसंद है कि इनका खून बहाया जाए, लेकिन मशवरे ने अजाब को रोक लिया। मशवरा आपकी जिंदगी की परेशानियां रोक लेता है, कारोबार में नुकसान को रोक लेता है, शादियों में रुकावटों को खत्म कर देता है, शादी में गलत बंदा इंतखाब खत्म हो जाता है। जिंदगी के हर मसले में आप जरूरी नहीं कि जाके पीर साहब से ही मशवरा करें, या मौलाना साहब से ही मशवरा करें, या मुफ्ती साहब से ही मशवरा करें, या किसी ऐसे आदमी से मशवरा करें जो बड़ी जो है ना मसनद बना के बैठा हो। नहीं, आप अपने बच्चों को बैठाएं, भाइयों को बैठाएं, बहनों को बैठाएं, औरतें मर्द, यहां तक के दूध पीते बच्चे को भी वहां बैठाएं, और फिर मशवरा करें। एक बंदा अमीर बन जाए, जो तय हो जाए वो फैसला करे, अल्लाह उसके कल्ब में जो डालेगा, बस फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर अल्लाह पे भरोसा करें, आप नुकसान में नहीं जाएंगे। यहां तक कि हमारे एक बुजुर्ग ने लिखा, मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनकी खिदमत में जाता था, बहुत पुरानी बात है 1995 की। तो आप फरमाते थे भाई घर में रोटी पे सालन पकता है ना, तो आपकी बीवी को बिठाओ, बच्चों को बिठाओ, सुबह मशवरा करो या रात को मशवरा करो कि कल क्या पकाना है। अब वो जब तय हो जाए, उस खाने से कोई गुमराह नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, और घर में बरकतें आएंगी। यानी मशवरा इतना मजबूत अमल है। और हम इस्तिखारों के पीछे, आज ये इस्तिखारा कर दें, मेरी शादी यहाँ ठीक होगी या नहीं। अच्छा, वो यूं आंखें बंद करके कहते हैं ठीक है मैंने इस्तिखारा कर लिया। अच्छा, मैं 2 दिन बाद बताऊंगा, मैंने रात को इस्तिखारा करना है। कुछ भी नहीं करते,
جھوٹ بولتے ہیں۔ استخارہ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد آپ اللہ کے ذات پہ توکل کر کے وہ کام شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ خواب آنا ضروری ہے، یہ لوگوں کی کہاوتیں ہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ خواب آپ کو آئے گی اچھی یا بری، سبزہ یا کالا نظر آئے گا کوئی، نہیں، یہ صرف باتیں ہیں، باتیں، حدیث کی باتیں نہیں ہیں، بندوں کی باتیں ہیں۔ آپ کو خواب کیسی آئی ہے؟ اب وہ کہیں گے عورت یا مرد بتائیں گے جی میں نے سبزہ دیکھا، پانی بہتا ہوا دیکھا۔ اچھا، بعض ایسے ہیں آج کل کے استخارہ کرتی ہیں جو عورتیں ہیں، مرد۔ اچھا، ایک اور لڑکی میرے پاس آئی، جی میں 10 استخارے کیے، رشتے اتنے اچھے اچھے آئے، میرا استخارہ غلط آتا تھا تو میں نے جی وہ رشتوں کا انکار کر دیا، اب میری ایج 32 سال ہو گئی ہے، میں نے 22 سال کی عمر سے استخارے شروع کیے، اور میں کہتی تھی نہیں، جو استخارہ ٹھیک آئے گا میں کروں گی، چونکہ ان کو غلط گائیڈ کیا گیا تھا، یوٹیوب بھرا ہوا غلط گائیڈ کرنے والوں سے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم کھانا کس ٹائم کھاتی ہو؟ کہنے لگی رات کو لیٹ کھاتی ہوں۔ میں نے کہا تم پورا قرآن بھی پڑھ کے سو نا، تمہیں صحیح استخارہ نہیں آئے گا، کیونکہ تمہارا معدہ ہی خراب ہے۔ جو کھانا لیٹ کھائے گا اور سو جائے گا فوراً، اور پھر اس کے معدے پہ اثر پڑے گا، وہ جتنی چاہے دعائیں پڑھ کے سوئے، اس کا معدہ خراب ہے اور اسے خواب الٹی ہی آئے گی، غلط ہی آئے گی۔ اب آپ سنت پہ ساری زندگی کا مدار کریں، پھر آپ دیکھیں استخارہ کیسا بہترین آتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، سوتے لیٹ، 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، 12:30 بستر پہ لیٹتے ہیں، استخارہ کر لیں، جلدی دعا پڑھی، لیٹ گئے، معدے پہ وزن ہے، کھانا ہضم ہی نہیں ہوا تو خواب اچھی آئے گی؟ پھر کیا ہے، میں رشتہ چھوڑتی گئی۔ اب جو ہے نا دوسری شادی والے رشتے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے مجھے، تو میں نے کہا تمہاری اپنی غلطی ہے، تم نے خوابوں کے چکروں میں نہیں پڑھنا تھا، بس استخارہ پڑھنا تھا اور دعا کرنی تھی اور بس وہ کام کر لینا تھا، اللہ اس میں غلطی کو بھی صحیح کر دیتے۔ تم نے خوابوں کے چکروں میں رہی تو آج کتنی لڑکیاں، کتنے لڑکے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، شادیاں ہی نہیں ہو رہی، ایسا ہے یا نہیں؟ اور استخارہ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کبھی سنی ہے آپ نے؟ آپ کو تو استخارہ سینٹر ہی بتایا گیا نا۔ اب میں یہاں خود تعویذ دیتا ہوں، دم کرتا ہوں، استخارے کرتا ہوں، لیکن میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو خود منبر میں بیٹھ کے عمل جو یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ باتیں نہیں کریں گے، جو خود گدی نشین ہے، جو خود پیران ہے، کیونکہ قرآن حق بات کو بیان کرنے کی۔ تو اب یہ دیکھیں، اس آیت میں آپ کو ایسا استخارہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو 3 فائدے اس میں حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ، اگر آپ سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے، آپ اس آیت کو پڑھیں۔ اگر کسی چیز کا استخارہ کرنا ہے، اس آیت کو پڑھیں۔ اگر کوئی آپ کو کام سمجھ نہیں آ رہا، آپ تذبذب میں ہیں، اس آیت کو پڑھیں۔ اب آیت کو دیکھیے پہلے، آیت وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے، غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی غیب، زمین و آسمان کی مغیبات، غیب کے خزانے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پہلے تو یہ عقیدہ مضبوط کریں، مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ غیب کی کل خبریں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا، آپ کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا، آپ کے مستقبل کو کوئی نہیں جان سکتا، آپ کے مستقبل کے حال کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب آپ کے حالات دیکھ کر مستقبل کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ نالائق ہو تو آپ کیا کہیں گے، اس کا مجھے مستقبل نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت روئے گا، بہت پریشان ہوگا۔ یہ غیب کی خبر نہیں ہے، یہ حالات حاضرہ کو دیکھ کر اندازہ ہے۔ تو اندازہ نجومی لگاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا پامس بتاتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ اندازے ہیں سارے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سے امپریس نہ ہو کہ یہ بہت بڑا شیطان کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی جادو دکھا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا ہے۔ نہیں، یہ اندازہ گیس ہے، وہ لگا رہا ہے۔ اب یہاں فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وَلِلَّهِ پہلے کہا، وَلِلَّهِ کوئی ہے تو بتائیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ آج وہ کہتے ہیں جی بارشیں ہوں گی، ہوتی ہی نہیں ہے، زلزلے آئیں گے، آتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے سب لے آتا ہے۔ تو وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور وہ جو اس کی قیامت ہے نا، جب اس کا فیصلہ ہوگا تو قیامت کب آئے گی؟ اب یہ بہت اس پہ دنیا بحثیں کرتی ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قیامت اس کی جب امر ہوگا نا قیامت کا، اللہ کلمح البصر، ایسے ہوگا جیسے آنکھ کھول کے بند کی، ایسے بس۔ یہ بھی زمانی ہے، زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نا، آنکھ کھلنا بند ہونا۔ اب آپ خود سوچئے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی یہ کیفیت تھی کہ اس نے کہا کہ آپ آنکھ بند کریں اور کھولیں تو تختے
بلقیس آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس کے پاس یہ طاقت تھی نا، تو بندے کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ تخت بلقیس کو اٹھا کے لا رہا ہے، تو اللہ اس کائنات کے نظام کو ایک آنکھ کھلنے اور بند ہونے، یہ بھی زمانی ہے، اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تو اس سے پاک ہے، لیکن اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ تم آنکھ بند کر کے کھولو، جتنے سیکنڈ لگتے ہیں نا، سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ لگتا ہے، تو آپ دیکھیں گے ایک دم سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، پہاڑ زمین بوس، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، چاند تارے زمین پہ گر جائیں گے، سورج بے نور ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تہس نہس کر دے گا۔ فرمایا الا کلمح البصر او هو اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ وہ تو سیکنڈ لگتا ہے نا، یہ سیکنڈ کا کچھ حصہ، اللہ فرماتے ہیں اس سیکنڈ، آدھے سیکنڈ سے بھی زیادہ جلدی میں اس کائنات کو ختم کر دوں گا۔ یہ قیامت آ جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بتاؤ کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے بے شک ہے، اللہ نے انا کہا، انا بے شک ہے اللہ اس پر قادر۔ اب اللہ تعالیٰ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، شادی وہاں کرنا چاہتے ہیں، کیا پتا وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، لڑکی یا لڑکے کے لیے، کسی خاندان کے ساتھ آپ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کہیں بھی کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی ملک جانا چاہتے ہیں، ویزا کہیں کے لگوانا چاہتے ہیں، کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں، یا جاب چھوڑ کے آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار چھوڑ کے جاب کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس کے لیے یہ عمل مجرب اختیار کریں۔ آپ نے یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 77 ہے، اس کا یہ حصہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس اتنا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے رات کو اور 70 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے اور سو جانا ہے، لیکن 7 دن تک یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس پہ شرح صدر فرما دیں گے۔ آپ کا اطمینان ہی اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ کی چاہت ہے، آپ کا پریشانی، آپ کا کنفیوز ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نہیں چاہتا۔ ایک بات۔ دوسرا، اگر آپ کو وہ کاروبار والا نقصان دہ ہے، پارٹنر نقصان دہ ہے، کاروبار نقصان دہ ہے، رشتہ نقصان دہ ہے، جانا کہیں نقصان دہ ہے، اللہ اس کے اسباب ہی ختم کر دیں گے، وہ آپ کے سامنے واضح کر دیں گے، ان لوگوں کو کھول دیں گے۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، یہ پڑھتے جائیں، آپ دیکھیں گا وہ شخصیت آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ کوئی بندہ آپ پہ ہنس کے آپ کو مل رہا ہے اور ہے وہ دل میں آپ کے بارے میں کیا رکھتا آپ کو نہیں پتا، آپ یہ پڑھ کے اس کے سامنے جائیں، اس کی ہر اصلیت آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ کسی کا باطن ظاہر کرنا ہے تو اس آیت کو ہتھیار بنا، وہ بندہ آپ سے کبھی بھی جو ہے آپ سے چھپ نہیں سکے گا۔ کوئی رشتہ بھی جو ڈبل پالیسیاں کھیل رہا ہے، یہ اللہ رب العزت بتاتے ہیں تم علم غیب، پہلے یہ عقیدہ مضبوط رکھنا ہے کہ علم غیب صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اور جتنا اللہ اپنے نبیوں کو دے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ جتنا چاہے علم غیب اپنے نبیوں کو دے، ولیوں کو دے، فرشتوں کو دے سکتا ہے، دیا ہے اللہ نے، لیکن کل عالم غیب کس کے پاس ہے؟ بس یہ سوچ، پھر آپ جائیں، یہ چھوڑ دیں لوگوں پر بھروسہ، اپنے آپ پر اعتماد کریں، اس آیت کو وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ جب بھی پڑھیں گے آپ کو راہ ملے گی۔ آپ کو رستہ بھول جائے، اب آپ کو نہیں پتا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، گھر بھول گیا ہے، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، رستہ مل جائے گا۔ آپ جب بھٹک جائیں اس کو پڑھیں، اللہ آپ کو بھٹکے ہوئے رستے سے واپس منزل پہ لے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔